बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंसान कांप जाता है, खौफजदा हो जाता है। पता नहीं हुकूमत को इस चीज़ की क्यों समझ नहीं आ रही। जब आप आज़मीन हज की बद्दुआएं लेंगे, वो लोग जो अल्लाह के मेहमान हैं, जो हज के लिए गए हुए हैं, वो जब एहराम की हालत में झोलियाँ उठा उठा कर बद्दुआएं दे रहे होंगे और कह रहे होंगे कि हमसे वादा खिलाफ़ी की गई, यानी 10-10, 12-12 लाख रुपया हुकूमत ने उनसे लिया, लेकिन वहाँ पर हाल ये है कि वो खैमों में जाते हैं तो वहाँ पर पहले से ही कुछ गैर मुल्की वहाँ पर मौजूद हैं, वो बाहर धूप में मौजूद हैं और अब अपील कर रहे हैं कि ना तो हमारे पास खाने के लिए कुछ है, ना हम आराम कर सकते हैं, शदीद गर्मी है, बुरे हाल है, लेकिन कोई हुकूमत की तरफ से जनाब पूछ नहीं रहा, कोई उनको मिल नहीं रहा, इतना बुरा हाल है। तो ये जो वादा खिलाफ़ी की गई, आपने रकम भी ली, कहा ये सहूलतें मिलेंगी, तो अब जितने आज़मीन हज वहाँ पर परेशान हैं, वो इबादत के लिए गए हैं, फ़र्ज़ की अदायगी के लिए गए हैं। आपने समझा कि चलो हम इमरान रियाज को रोक लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता, किसी हाजी को हज पर ना जाने दे क्या होगा, वहाँ पर हाजी जनाब बुरे हाल में रहें तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। भाई हज पर गए हुए हैं जहाँ पर अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है। जब आप उनको ईज़ा देंगे, उनको परेशानी देंगे, उनको इस तरह से उनका दिल दुखाएंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि आप अल्लाह के अज़ाब को दावत नहीं दे रहे? ये बड़ी खौफनाक बात है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि हमारे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े दानिश्वर हुकूमत को झिंझोड़ रहे हैं, ज़मीर जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़े बड़े हुक्मरान जो आप बैठे हैं कि आप देखें कि एक बेजुबान जानवर पर जिस तरह से जुल्म किया है और वो ऊंट की टांग काट दी गई, इस पर अब जनाब कुरान पाक के हवाले दिए जा रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि हज़रत सालेह की ऊँटनी के साथ जो किया गया उसके बाद पूरी कौम पर अज़ाब आ गया था। वो जाहिर है कि अल्लाह के ख़ास लोग और वो ख़ास ऊँटनी, लेकिन इससे बड़ा वाज़ेह है, इसमें पैगाम है हमारे लिए कि बेज़ुबान जानवर पर जुल्म नहीं करना, अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, और जो अल्लाह के इस तरह पैगम्बर हों, उनकी कोई भी चीज़ हो उसको भी आप नुकसान नहीं पहुँचा सकते। पैगम्बर तो बहुत बड़ा मकाम है, उसकी अगर कोई जानवर भी है उनका, तो उनके अहकामात की भी आप खिलाफ वर्जी नहीं करते, उस जानवर को ईज़ा नहीं आपने देनी। तो ये हमें अदब और मोहब्बत सिखाई गई है। इसमें जानवरों से मोहब्बत का भी सबक है। हदीस पाक में है कि जी अगर कोई अपने जानवर को भूखा रखता है, उस पर जुल्म करता है, तो उसके लिए भी सज़ा है। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पर क्या हुआ कि वो एक ऊँट जनाब किसी वडेरे के जनाब वो खेतों में घुस गया, उस बेचारे की टांग काट दी और वो ऊँट के आंखों में बाकायदा आंसू नजर आ रहे हैं, इतने आंसू उसके गिर रहे हैं, इतना दुख होता है वो देखकर। देखिए जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता, ये है हमारे दीन का सबक। तो ये कहा जाए जी एक ऊँट ही है, क्या हो गया, नहीं जनाब। इसलिए फिर हम पर ये मसाइल आते हैं कि हम अल्लाह के बेजुबान जानवरों पर जुल्म कर रहे हैं और नाम भी नहीं ले सकते। इस पर जनाब हामिद मीर साहब ने बाकायदा तवील ट्वीट्स की हैं और इस पर ज़ाहिर है बड़े साफ़ी, बड़े दानिश्वर हैं, वो आगाह कर रहे हैं कि कितना खतरनाक काम है। और किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही थी जब वो मालिक उस ऊँट का वो गया, प्रेस क्लब गया, वहाँ पर वो टांग कटी उसने पकड़ी हुई, तब जनाब वो जो होता है सिंध हुकूमत में यही है। आज भी डॉन का एडिटोरियल है कि जनाब लॉलेसनेस है सिंध में, स्ट्रीट क्राइम तबाही है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ भी वो जब मीडिया में बात आई, सोशल मीडिया जिसको हर सूरत बंद करने की कोशिशें, वहाँ पर बात आई तो जनाब वो पुलिस ने भी कुछ करना चाहा, अच्छा जी मुकदमा भी दर्ज कर लिया और नामालूम अफराद के खिलाफ। ज़मीन किसकी है ये भी पता है पुलिस को, किसको ठेके पर दी है ये भी पता है, लेकिन पर्चा नामालूम के खिलाफ। मगर अल्लाह को सब मालूम है, रब ताला को सब मालूम है। तो ये समझें कि जनाब वहाँ पर हाजियों पर आप जुल्म कर दें, सितम कर दें, यहाँ किसी ऊँट पर जुल्म कर दें तो कुछ नहीं होगा, नामालूम ही रहेंगे हम, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। नहीं, ऐसे नहीं है। नहीं तो जनाब ये अल्लाह ताला कुरान पाक में हवाले मौजूद हैं, पहली कौमों के साथ क्या हुआ, बड़े बड़े फ़िरौन जो हैं उनके साथ क्या क्या होता रहा है। तो ये समझा जाए जनाब अपनी मस्ती में हमारे हुक्मरान मौजों में है, जो मर्जी वहाँ हाजी बदुआएं दें, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। हम इमरान रियाज जैसे हाजियों को, आज़मीन हज को हज पे जाने ना दें, क्या हो जाएगा। तो होता यह है कि आप जब जुल्म करते चले जाते हैं, कोई लापता हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो आपको लगता है कि इसी तरह है, हमारा ये इक़्तिदार हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगा। पता नहीं, हमने शायद दुनिया से जाना ही नहीं, कब्र में कभी हमने जाना ही नहीं है, और हमको गारंटी लेकर आए हुए हैं सदा हमारी ही यहाँ सल्तनत रहेगी, ताकत रहेगी, हुक्मरानी रहेगी, इक़्तिदार रहेगा। तो ये सबको ही ये जब इक़्तिदार चीज़ ही ऐसी है, इसका नशा सबसे बुरा है। सबको लगता है कि जी हम आ गए बस जो मर्ज़ी करते हैं, स्याह सफ़ेद के मालिक हैं। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अब यही वजह है कि आप देखें क्या हो रहा है कि अगर कोई जज खड़ा होता है,
اگر کوئی جج انصاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کی داد رسی کوشش کرتا ہے طاقتوروں کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف، حکومت کے خلاف، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ بیٹی کے معاملے کو بھی اچھالا جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے۔ اب ہوا یہ ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ کس طرح ڈٹے ہوئے تھے، اب جناب ان کی بیٹی کا شناختی کارڈ لیک کیا گیا ہے، اور اس پر اب پورا کہانیاں 2 سال بعد جناب کوئی ایف آئی آر کا ذکر، کسی ایکسیڈنٹ کا ذکر وہ اچھالا جا رہا ہے، اور اب اس میں بہت سے سوالات ہیں کہ آخر یہ جو ان کی بیٹی کا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی بیٹی کا شناختی کارڈ لیک ہوا ہے، یہ کس طرح سے ہو گیا، اور کیا اب ججز کا بھی ڈیٹا محفوظ نہیں ہے؟ پہلے ہم نے بابر ستار صاحب کے حوالے سے دیکھا، 6 ججز نے جو کہا ان کے خاندان محفوظ نہیں ہے وہ دیکھا، اب چیف جسٹس تک بات چلی گئی ہے، ان پر، ان کی فیملی پر حملے شروع ہو گئے ہیں، ان کے خاندانوں پر حملے شروع ہو گئے ہیں، ان کے بچوں پر حملے شروع ہو گئے ہیں، ان کی ذات پر، ذاتیات پر حملے شروع ہو گئے ہیں، ان کا جو کانفیڈینشیل ڈیٹا ہے وہ لیک ہو رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی فیملیز، ان کا ڈیٹا محفوظ نہیں ہے، پرائیویسی تو بہت اہم چیز ہے۔ تو وہ جج بابر ستار جیسے جو پرائیویسی کو یا آڈیو لیک کا معاملہ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ہماری جو ذاتی زندگی ہے اس کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بنیادی حق ہے، آئین میں درج ہے۔ اور وہاں تو ہم کہتے ہیں جی وہ ہم ترقی کریں گے، جن ممالک نے ترقی کیا ہے وہاں پر انہوں نے سب سے زیادہ اہمیت دی ہے اس چیز کو، کسی عام شخص کا کوئی اس طرح کا پرائیویٹ ڈیٹا اس کی اجازت کے بغیر لیک ہو جائے، حکومت جاتی ہے، چھٹی ہو جاتی ہے۔ میں صرف نادرا کی بات نہیں کر رہا کہ جی ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو، تو اب بات یہ ہے کہ کیا عام لوگوں کا یہاں حال ہوگا جب چیف جسٹس اور ان کے خاندان کا ڈیٹا محفوظ نہیں ہے؟ تو اب اس پر نادرا کو بھی جواب دینا چاہیے، ڈپارٹمنٹس کو، دیگر کو، جس طرح پہلے بلایا گیا بابر ستار صاحب کے وہ توہین عدالت کا معاملہ ہے کہ ان کے خاندان کا کس طرح سے ڈیٹا لیک ہوا سارا کچھ، تو اس میں مختلف ڈپارٹمنٹس کو بلایا گیا، تو اس میں بھی یہ چیز آنی چاہیے۔ اب طارق متین صاحب اس پر کہتے ہیں، صحافی ہیں، کل سے ایک ساتھ کچھ مخصوص یوٹیوبرز اور کچھ مخصوص ایکٹیوسٹ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی بیٹی کا مبینہ کیس سامنے لائے ہیں، اور اس روڈ ایکسیڈنٹ کو جس میں 2 افراد کی جانیں گئیں ان کے انقلابی بننے کی وجہ قرار دے رہے ہیں۔ 2 سال پرانی ایف آئی آر وہی وکیل لایا ہے جس کو پچھلے کچھ عرصے میں گود لیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ابھی ہدف بننے والی پارٹی کا موقف آنا باقی ہے، پھر راؤنڈ 2 ہوگا۔ مجھے کیا، ہو شروع، 2 بندے مارے گئے تو انصاف ہو، کس نے مارے پتہ چلے، جج، جرنیل، صحافی، بیوروکریٹ سب سے انصاف ہو۔ سوال یہ ہے کہ یہ طاقتور کتنے بے حس اور کتنے موقع کی طاق میں رہنے والے ہیں کہ 2 جانے جانا ان کے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ دبا کے بیٹھے رہو اور مطلوبہ وقت پر اشارہ کرو، اور اپنے یوٹیوبر، ایکٹیوسٹ اور جو پلا ہوا، یہ لکھا ہے کچھ کہ جی پلا ہوا وکیل چھوڑ دو، یا پالا ہوا وکیل چھوڑ دو، یہ انہوں نے لکھا ہے جی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کچھ کوششیں ہوئیں لیکن خدا کی رحمت سے مجھ پر کسی نے دباؤ نہیں ڈالا، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے جی، یعنی کوششیں ہر سطح پر، ہر جگہ پر ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں۔ جو میں بات کر رہا تھا نا جی آپ سے حاجیوں کی، اس پر تو یار بھائی نے رپورٹ بھی چلائی ہے، سارا کچھ ہے، وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ جناب آپ یہ دیکھیں کہ جو میں نے اونٹ کی بات کی، اس میں حامد میر صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ مختلف ٹویٹس کرتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، یعنی انہوں نے کچھ ری ٹویٹس کیے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی سانگڑ پولیس کا ایک ڈی ایس پی بے زبان اونٹنی کی ٹانگ کاٹنے کے واقعے کو ظلم تو قرار دے رہا ہے لیکن کسی ذمہ دار کا نام لینے کے لیے تیار نہیں۔ موصوف کو یہ تو پتہ ہے کہ جس جگہ واقعہ پیش آیا وہ غلام رسول شر کی ہے، جس نے وہ رقبہ جعفر پنجابی کو ٹھیکے پر دیا ہوا ہے، لیکن ایف آئی آر نامعلوم افراد پر کاٹی۔ اب یہ نعیم زہری ہیں، ان کو ری ٹویٹ کیا ہے حامد میر صاحب نے۔ صرف 4 لوگ تھے جنہوں نے حضرت صالح کی اونٹنی کو مارا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا، لیکن پوری قوم کو عذاب دیا گیا اور حضرت صالح علیہ السلام کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ ظالم کے ظلم پر خاموش رہنے والوں کو اللہ سزا دیتا ہے۔ سانگڑ سندھ کے رہائشی نے ان کی فصل میں چرنے کی وجہ سے اس مظلوم جانور کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ اور یہ جناب حامد میر صاحب لکھتے ہیں کہ جی باثر وڈیرے کی زرعی زمین میں اونٹ داخل ہوا تو وڈیرے کو غصہ آ گیا اور ملازمین کے ہمراہ مل کر اونٹ کو پکڑ کر تشدد کیا، پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو تیز دھار آلے سے اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی۔ خبر میں وڈیرے کا نام ہے، نہ ہی اس کی پارٹی کا ذکر ہے، اس کا نام تو کوئی بتائے۔ تو اس پر جناب طاہر نعیم ملک صاحب نے جو کہا اس کو بھی حامد میر صاحب ری ٹویٹ کرتے ہیں۔ وڈیرے کا نام نجی ہاؤسنگ سوسائٹی، یعنی کہہ رہے ہیں کن کن کا نام نہیں لیا جا سکتا، وڈیرے کا نام، نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا نام، حساس ادارے کے افسر کا نام، مذہبی تنظیم کا نام خبر میں شائع نہیں ہو سکتا، اور پھر کہتے ہیں کہ صحافت آزاد ہے۔ یہ جناب باتیں ہو رہی ہیں، اسی سے آپ اندازہ لگائیے۔
اور کچھ دیگر خبریں جناب کہ جو اب لوگوں کے ساتھ یہ حکومت کرتی چلی جا رہی ہے اور ان کا خیال ہے کہ لوگ کچھ بھی نہیں کریں گے، بھیڑیں بکریاں ہیں، اور جس طرح یہ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اب ان کی تو پہلے تھا ووٹرز ہیں تو چلو کچھ خیال کر لیں، اب ان کو فارم 47 کی سہولت مل گئی ہے، الیکشن کمیشن بھی مل گیا ہے اور بڑے لوگ مل گئے ہیں، تو ان کو اب وہ بھی نہیں ہے احساس۔ اب یہ جو مہنگائی کا طوفان لے کر آ رہے ہیں اس میں ابھی بجٹ کافی نہیں تھا کہ اب جناب بجلی کی قیمت 6 روپے بڑھا دی گئی ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ گھریلو صارفین، عام صارفین کے لیے تو 6 روپے بجلی کی قیمت بڑھا دی گئی فی یونٹ، اور یہ تقریباً 72 روپے تک چلا گیا فی یونٹ، اندازہ لگائیے۔ لیکن صنعت کاروں اور تاجروں کے لیے بجلی 24 روپے سستی کر دی گئی، جس سے امیروں کو 240 ارب روپے کا فائدہ ہوگا۔ یہ جناب وزیر اعظم نے خاص طور پر کیا کیونکہ وہ خود صنعت کاروں اور تاجروں سے تعلق رکھتے ہیں، خود بڑی انڈسٹریز لگائیں اور سارا، تو انہوں نے کہا جی ان کو ضرور سہولت دینی ہے۔ آٹا، دال، چاول، چینی اور مسالوں پر 18% سیلز ٹیکس عائد ہوگا، FBR، یعنی اب سٹنٹڈ گروتھ پہلے ہی تھی، خوراک کی کمی تھی، مزید لوگوں میں خوراک کی کمی ہو جائے، اور تعلیم پہلے نہیں دے رہے، صحت پہلے نہیں دے رہے، اب خوراک کی کمی کا شکار ہو جائیں، اس لیے ہم نے ہر چیز، کھانے پینے کی جو عام چیزیں تھیں ان پر بھی 18% مزید سیلز ٹیکس لگا دیا ہے تاکہ مہنگائی میں اور اضافہ ہو۔ پاکستانی حکام کی بد انتظامی، مینا میں پاکستانی عازمین حج مشکلات سے دوچار، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، نہ خیمے مل رہے ہیں، پریشان ہیں، کنوینس کا مسئلہ، وہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے۔ عدالتی احکامات کے باوجود ایکس سروس معطل، عدالت میں فوری سماعت کے لیے درخواست منظور ہو گئی ہے، اب دیکھتے ہیں اس پر کیا ہوتا ہے۔ ایک بڑی دلچسپ بات جو خبر میرے سے سامنے آئی، میں نے کہا آپ سے شیئر کریں۔ عمر ایوب تحریک انصاف کے رہنما کہتے ہیں ہم سے ڈپلومیٹ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں نیکسٹ آپ لوگوں نے آنا ہی آنا ہے کیونکہ قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے، کہ ہمیں بھی پتہ ہے، اس لیے ہم آپ سے ڈیل کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت جس دن صاف شفاف کوئی الیکشن ہو گیا یا مینڈیٹ واپس ہو گیا، لوگ آپ کے ساتھ ہیں، حکومت آپ کی آنی ہے، کتنا عرصہ آپ اس چیز کو روک لیں گے۔ اچھا جی، صدیق جان نے کہا ہے کہ قاضی صاحب ہر وہ کیس جس میں تحریک انصاف کے خلاف کوئی فیصلہ کرنا ہو فوری لگوا لیتے ہیں، خود ہی بینچ کا حصہ بھی بن جاتے ہیں، جبکہ PTI کے بلے کے نشان کے ریویو، دھاندلی کیس، لیول پلینگ فیلڈ کیس، فوجی عدالتوں والے کیس کی تاریخ کئی ماہ سے پینڈنگ ہے، وہ نہیں لگتے۔ عمران خان نے جیل کے اندر بیٹھے ہوئے بھی اڈیالہ جیل سے مسلم لیگ نون کے MNA کو باہر نکال دیا۔ عمران خان اتنا غصہ تھے کہ سب لوگ گھبرا گئے، جج بھی حیران تھا کہ بھئی یہ ہمارے لوگوں کو آنے نہیں دیتے، تو یہ نون لیگ کا جناب MNA آ کر ہمارے کیس سن رہا ہے، صرف ایسے ہی پریشر ڈالنے کے لیے، کیس خراب کرنے کے لیے، بس کہ جی اوئے دیکھیں حکومتی بندہ آیا ہوا ہے، جج صاحب دھیان سے، یہ سب۔ سرور باری صاحب جو پاکستان میں الیکٹرل پروسیس ہے اس پر نظر رکھنے والی تنظیم کو دیکھتے ہیں۔ عمران خان کی جس خامی کا سب سے زیادہ چرچا ہے، لگتا ہے وہی اس کی سب سے بڑی صلاحیت ہے۔ سمجھنے کی غلطی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، چاہے جنگ ہو یا سیاسی میدان۔ جناب عمران خان کو آپ نے سمجھنے میں غلطی کر دی ہے۔ عمران خان اور دیگر رہنماؤں کے خلاف نئے مقدمات درج کرنے کی کابینہ کے فیصلے کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ نے بانی PTI کی کابینہ کے فیصلے کے خلاف درخواست 20 جون کو سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ بانی PTI کی درخواست پر سماعت کرے گا کہ جناب کابینہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان پر ہم نے مزید مقدمے بنانے ہیں، غداری کی اور پتہ نہیں کیا کیا، تو اس پر تحریک انصاف لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئی ہے۔ اچھا جی، بجلی 20% اور مہنگی، 1 یونٹ اوسطاً 72 روپے کا ہو گیا ہے، اور اب یہ جناب 6 روپے تقریباً بجلی مہنگی کی ہے، اور پتہ نہیں ابھی بھی حکومت کا دل بھرا ہے نہیں بھرا، ابھی اور لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہونا ہے یہ بھی دیکھیے۔ ایک خبر، اب ٹیم کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ، ٹیم کو تو آپ سزا دے رہے ہیں، جو کرتا دھرتا ہے ان کو بھی کہیں، ناقص پرفارمنس، کھلاڑیوں کے سینٹرل کانٹریکٹ سے تنزلی کا فیصلہ، کہ سینٹرل کانٹریکٹ جس کے تحت ان کو ماہانہ معاوضہ ملتا ہے، دیگر فیسلٹیز ملتی ہیں، جتنا ہوگا ABC کیٹیگری، وہ جناب اب ان کی گرا دی جائے گی، اور کئی سینئر پلیئرز جو ہیں ان پر بھی تلوار چلانے کی تیاری ہے۔ کر لیں جی، یہ شوق پورے بھی کر لیں، دیکھ لیں اس کے بعد کتنی بہتری یہ لے کر آتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ سسٹم کو بہتر نہیں کریں گے، پچھلے 2 سال میں جو آپ نے تباہی کی ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ آپ بس ایسے ہی صرف پلیئرز کو دکھا کر کے جی او ہم نے دیکھیں ان کے ساتھ کیا کر دیا ہے، ہم نے بڑی توپ چلا دی ہے اور اب یہ نہیں بچ سکتے، یہ سیدھے ہو جائیں گے، فلاں ہو جائے گا۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ خرابی اوپر ہے، صرف پلیئرز میں نہیں ہے، وہاں خرابی پیدا کی گئی ہے، گروپنگ کروائی گئی، کیا کیا سفارشیں اور یہ اور وہ، ورنہ ہم سیمی فائنل میں زیادہ جانے والی ٹیم تھے، ریکارڈ بنا رہے تھے، اور اب یہ حال ہو گیا کہ پہلے مرحلے سے ہی باہر ہو گئے ہیں۔ تو یہ سارا سسٹم آپ دیکھ لیجئے، میں نے جو شروع میں عرض کیا، چاہے حاجیوں کا مسئلہ ہے، یہ سسٹم خراب ہو گیا، اور پچھلے 2 سال میں زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ چاہے آپ دیکھ لیجئے کسی وڈیرے نے جو کرنا ہے کرتا رہے، اس کو پتہ ہے مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ججز کو دھمکانے کا معاملہ کہ بھئی کوئی جج جو ہے وہ کس طرح انصاف کی بات کر سکتا ہے، قابو میں کیوں نہیں آ رہا، تو اس کے خلاف بھی جناب اقدامات کریں گے۔ تو سسٹم یہ ہو گیا ہوا ہے کہ
جو طاقت میں ہے حکمران ہے اس کو سرو کرے، اگر نہیں کرتا تو اس کے خلاف کچھ ہوگا. باقی عام آدمی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ بجٹ کے حوالے سے بجلی قیمتوں کا آپ دیکھ لیجئے، جتنا بجٹ آیا ہے آپ دیکھیے اس میں جو وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے، جو سینٹ کا ہے، قومی اسمبلی کا جو اشرافیہ بیٹھے گی، ان سب کا خرچہ بڑھایا جا رہا ہے، سرکاری افسران کی مراد بڑھائی جا رہی ہیں، لیکن غریب آدمی پر جناب سارا بوجھ ڈالا جا رہا ہے. تو یہ اصل میں سوچ کا فرق ہے جس کی وجہ سے ہم یہ حالات اس وقت دیکھ رہے ہیں. اللہ حافظ.